يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلاة محمد وعلى محمد تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دے رہے تھے جناب ساجد علی صاحب شاعر مصر ملازہ فرمائے کہ جناب زہرا اپنا تعارف کرا رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے ارے نازا ہے بہت باغ فدق چھیننے والے بچے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے آئیے میں گزاروں جناب جون صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آئیں اور مختصر سے وقت میں اپنے کلام کو اور فرمائے صلوات پڑھیں میرے محمد صلوات جب سے زیادہ حسین بن علی کا نا ہم کو چاہیے تھا کسی کا نا فقر عباس میں اکبر میں تھا کہ نہیں فقط ولی کا نا یہ نبی کا نا صلوات کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں خدا کے خاص ادا کو حسین کہتے ہیں یزید نام ہے دنیا کی کوئی نجاست دا تردد خدا کو حسین کہتے ہیں
तहारतों के खुदा को हुसैन कैसे हैं। महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, हमने कहाँ खैरात में पाई है ये जन्नत। महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, हमने कहाँ खैरात में पाई है ये जन्नत। आ देख कभी हाथ कभी जंजीर का मातम, हाँ खून पसीने की कमाई है ये जन्नत, हाँ खून पसीने की कमाई है ये जन्नत। आइए इन्हीं मिसरों के ज़ेरे साया में गुज़ारूं जनाब आसिफ अब्बास साहब की खिदमत के आए मंजूम नजराना क़ीदत पेश करें जनाब आसिफ अब्बास साहब। मेरे बाबा ने मेरा नाम सकीना रखा, मेरे बाबा ने मेरा नाम सकीना रखा, मुझको अल्लाह ने इस्लाम का जैसा रखा, मुझको अल्लाह ने इस्लाम का जैसा रखा। मैं अगर चाहूँ तो दरबार हिला सकती हूँ, कसरे बातिल को मैं मिट्टी में मिला सकती हूँ, कसरे बातिल को मैं मिट्टी में मिला सकती हूँ। मेरी ज़ैनब है जो दरबारों में कफ़ारों को अपने खुतबों से पलट देगी ये दरबारों को, अपने खुतबों से पलट देगी ये दरबारों को। ये अगर गैस में दम गाएगी तो डर जाएगा, हाकिमे शाम उसी तख्त पे मर जाएगा, हाकिमे शाम उसी तख्त पे मर जाएगा। आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह। जंग करने की इजाजत नहीं थी वरना करबला हाथ में होती दर खैबर की तरह, करबला हाथ में होती दर खैबर की तरह। अरे सलवार करबला हाथ में होती दरे खैबर की तरह। बहुत ही अच्छे मिसरे आपके जहनों तक पहुंचा रहे थे जनाब आसिफ अब्बास साहब। आइए मैं बिना तमीद गुजारूँ जनाब सैफ अब्बास बाराबंकी की खिदमत में कि आए और मंजूम नजराने अकीदत पेश करें। अब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवार पढ़े, बर मोहम्मद वाले सलवात पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद। किस लिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है, किस लिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है। कातिले बिनते पैगंबर तेरा क्या लगता है, कातिले बिनते पैगंबर तेरा क्या लगता है। तू जो उनके लिए बोले तो कोई बात नहीं, तू जो उनके लिए बोले तो कोई बात नहीं। मैं अली के लिए बोलूँ तो बुरा लगता है, मैं अली के लिए बोलूँ तो बुरा लगता है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला से शाम तक कुलसूम तो खामोश थी, करबला से शाम तक कुलसूम तो खामोश थी। हमले ज़ैनब से तेरी सल्तनत ही खो गई, हमले ज़ैनब से तेरी सल्तनत ही खो गई। ऐ यजीद बेहया हिंदा, ऐ यजीद बेहया हिंदा के पोते बदनसब, ऐ यजीद बेहया हिंदा के पोते बदनसब। ऐ बहन, एक बहन बोली तो दूरी नस्ली खामोश थी। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कदम बढ़ाओ तो कारे सवाब की खातिर, कदम बढ़ाओ तो कारे सवाब की खातिर। दिलों से दूर ये बुग़्ज़े इनात कर देगा, दिलों से दूर ये बुग़्ज़े इनात कर देगा। तबर्रा कातिले ज़हरा पे साथ आके करो, तबर्रा कातिले ज़हरा पे साथ आके करो। सकीफ़ा छोड़ दो हम इत्तेहाद कर लेंगे, सकीफ़ा छोड़ लो हम इत्तेहाद कर लेंगे। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिशारे कब्र से देगा नजात नामे अली, फिशारे कब्र से देगा नजात नामे अली। जहाँ में कौले रिसालत माँ भूल गए, जहाँ में कौले रिसालत माँ भूल गए। सिमट के कब्र की मिट्टी कहेगी मुफ्ती से, तुराब याद रही वो तुराब भूल गए, तुराब याद रही वो तुराब भूल गए। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
किया ना अपने अकीदे से मैंने समझौता, किया ना अपने अकीदे से मैंने समझौता। मेरे अमल से मुनाफिक का दम निकलता है, मेरे अमल से मुनाफिक का दम निकलता है। मैं इत्तेहाद की मंजिल पर किस तरह पहुंचूं, मैं इत्तेहाद की मंजिल पर किस तरह पहुंचूं। हर एक मोड़ से दर सैयदा का जलता है, हर एक मोड़ से दर सैयदा का। आइए मैं बिना तमीद गुज़ारिश जनाब काशिफ अब्बास साहब की खिदमत के आए मंजूर नजराने क़ीदत पेश करें। जनाब कासिम अब्बास कि दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी, दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी, दुनिया भर के गासिब की पहचान बताने आई थी। दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी, दुनिया भर के गासिब की पहचान बताने आई थी। देख मोहर्रिख देख के तमीदे ज़्यादा ज़ैनब की, देख मोहर्रिख देख के तमीदे ज़्यादा ज़ैनब की मैं खुतबों से दरबार हिलाने आई थी, ज़ैनब की मैं खुतबों से दरबार हिलाने आई थी। बाग़े फिदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को, बाग़े फिदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को। वो तो अली के दुश्मन की औकात बताने आई थी, वो तो अली के दुश्मन की औकात बताने आई थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि गैर मुमकिन है समझ पाना तुम्हारी बस में, गैर मुमकिन है समझ पाना तुम्हारी बस में। मेरे बाबा की शुजाअत है मेरी नस नस में, मेरे बाबा की शुजाअत है मेरी नस नस में। वो भी कुरान में, वो भी कुरान में खाता है हमारी कसमें, वो भी कुरान में खाता है हमारी कसमें। देखा गाजी को लई कहने लगे आपस में, देखा गाजी को लई कहने लगे आपस में। भागो भागो के यहाँ कहरे जली आता है, रन में अब्बास नहीं लड़ने वाली आया है, रन में अब्बास नहीं लड़ने वाली आया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो करता है कि तलवार उठाई जाए, मेरी तलवार के कब्जे में कलाई जाए, फिर से तारीख मिलाई जाए, या सिफीन की वो रात दिलाई जाए, या सिफीन की वो रात दिलाई जाए। मुंतज़िर हूँ कि अगर मिल गया इज़्ने सरवर, मुंतज़िर हूँ कि अगर मिल गया इज़्ने सरवर। करबला में भी करा दूंगा मैं हैदर, हैदर करबला में भी करा दूंगा मैं हैदर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए एक सीनियर तालिब इल्म को आवाज़ देनी है, और वैसे भी ये लिहाजा इनके लिए एक मतलब होती शेर मुलादा फरमा लिया। मातम पे मुफ्तियों के निशाने के बाद भी ये सिलसिला रुका न ज़माने के बाद भी, मातम पे मुफ्तियों के निशाने के बाद भी ये सिलसिला रुका न ज़माने के बाद भी। लगता है मैंने मातम ज़ंजीर कम किया, लगता है मैंने मातम ज़ंजीर कम किया। आशूर को लहू में नहाने के बाद भी, आशूर को लहू में। साहब भाई शेर सुनिए, साहब शेर सुनिए शेर। लगता है मैंने मातम ज़ंजीर कम किया, लगता है मैंने मातम ज़ंजीर कम किया। आशूर को लहू में नहाने के बाद भी, आशूर को लहू में नहाने के बाद भी, आशूर को लहू में नहाने के बाद भी कुछ लोग लानती हैं गनी बन नहीं सके। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। कुछ लोग लानती हैं गनी बन नहीं सके, कुछ लोग लानती हैं गनी बन नहीं सके। अलकाम मुर्तज़ा के चुराने के बाद भी, अलकाम मुर्तज़ा के चुराने के बाद भी, अरे दिल से लगा रहे हो मुनाफिक को आज तक, दिल से लगा रहे हो मुनाफिक को आज तक। करबो वाला हर एक को सुनाने के बाद भी। जी जिंदाबाद, आप सलामत रहिए। दिल से लगा रहे हो मुनाफिक को आज भी, दिल से लगा रहे हो मुनाफिक को आज तक। करबला हर एक से, करबला हर एक को सुनाने के बाद भी, अरे करना है इत्तेहाद करो ये भी जान लो, करना है इत्तेहाद करो ये भी जान लो। कांटे का सांप दूध पिलाने के बाद
سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک، دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک، کرب و بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی، کرب و بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی کرنا ہے اتحاد، کرو دھوم دھام سے، مانو گے تم کہاں یہ بتانے کے بعد بھی، مانو گے تم کہاں یہ بتانے کے بعد بھی کرنا ہے اتحاد، کرو یہ بھی جان لو کاٹے گا صاف دودھ پلانے کے بعد بھی۔ آئیے میں بڑی ادباً گزارش ہوں جناب محسن عباس جونپوری صاحب کی خدمت میں، اور اس کے فوراً بعد مولانا موصوف رونق افروز ممبر ہوں گے، پر محمد و آل محمد نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جس نے کیا علی کی ولایت پہ اعتراض، جس نے کیا علی کی ولایت پہ اعتراض، جس نے کیا علی کی ولایت پہ اعتراض، خود لگ گیا اسی کی ولادت پہ، خود لگ گیا اسی کی ولادت پہ اعتراض۔ اور مت کر علی کے ذکر پہ کیا کیوں اگر مگر، مت کر علی کے ذکر پہ کیا کیوں اگر مگر، ورنہ اٹھے گا ماں کی طہارت پہ، ورنہ اٹھے گا ماں کی طہارت پہ تیرا۔ اور قرآن میں خدا نے کہا خود کو کیوں علی، قرآن میں خدا نے کہا خود کو کیوں علی، جاؤ کرو خدا کی مشیت پہ اعتراض، جاؤ کرو خدا کی مشیت پہ اعتراض۔ اور کس طرح ہم نبی کا سگا مان لیں انہیں، کس طرح ہم نبی کا سگا مان لیں انہیں، کرتے رہے جو ذہن رسالت پہ اعتراض، کرتے رہے۔ اور آخری شعر کہ حارث پہ رب نے پھینک کے پتھر بتا دیا، حارث پہ رب نے پھینک کے پتھر بتا دیا، ہم کو نہیں پسند ولایت پہ، ہم کو نہیں پسند ولایت پہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد ولایت پہ اعتراف 4 میں سے ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد مولانا موصوف آپ کے سامنے ہوں گے کہ اپنے لب کھول رہا ہے جو ولایت کے خلاف، اپنے لب کھول رہا ہے جو ولایت کے خلاف، ہو نہ ہو اس کا ابو جہل سے رشتہ ہوگا۔ چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا، اپنے لب کھول رہا ہے جو ولایت کے خلاف، ہو نہ ہو اس کا ابو جہل سے رشتہ ہوگا، تو بی بی زہرا تیری ٹوٹی ہوئی پسلی کی قسم، جو تبرہ نہ کرے اس میں تبرہ ہوگا۔ بی بی زہرا تیری ٹوٹی ہوئی
پسلی کی قسم جو تبرہ نہ کرے اس پہ تبرہ ہوگا بی بی زہرا تیری ٹوٹی ہوئی پسلی کی قسم جو تبرہ نہ کرے اس پہ تبرہ ہوگا پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں آئیے اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے عمدۃ الذاکرین عمدۃ الخطابت بہترین خطیب علی حسن متقی زیدی صاحب کی خدمت میں اور میسم زیدی صاحب کی خدمت میں گزار ہوں اور حرف التماس لے کے چلتا ہوں کہ وہ آئیں اور رون کا فوز ممبر ہو اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات فاتحہ غیر اللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلوات بر محمد سورہ مبارکہ احزاب جس میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت عنوان بیان کے طور پر علماء خطباء اور ذاکرین مجالس میں کرتے رہتے ہیں مثلا سب سے بڑھ کے یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں وہ آیے تطہیر موجود ہے جو ہمارے لیے روح و جان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی سورہ میں حکم
صلوات کے سلسلے کی آیت موجود ہے، لعنت کے سلسلے کی آیت موجود ہے، اڈاپشن کو جو کنڈم کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو لے کے پال لے تو وہ اس کا بیٹا نہیں ہو جاتا، اس کو بھی جو رد کیا گیا ہے وہ اسی سورہ میں، اسی سورہ میں وہ بھی مشہور و معروف آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو اسی سورہ کی یہ بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر رہا ہے، یا ایہن نبی، اے ہمارے نبی، انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ شاہد کا مطلب شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، مبشر کا مطلب بشارت دینے والا، یعنی خوش خبری دینے والا، گڈ نیوز دینے والا، اور نذیر کا مطلب اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے والا۔ دیکھیں قبلہ اس آیت کے مطابق اور آیات میں اور بھی بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس آیت کے مطابق پیغمبر کے 3 کام گنوائے گئے ہیں۔ پہلا کام ہے شہادت، گواہی، دوسرا کام ہے بشارت، خوشخبری، تیسرا کام ہے نذارت، یعنی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ اب آپ کے سامنے میں کیا بیان کروں، آپ اچھی طرح بات کو سمجھتے ہیں کہ جب بیان کیا گیا تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے شہادت، پھر بشارت، پھر نذارت۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کو حکم تبلیغ دیا گیا تو سب سے پہلا حکم بشارت کا نہیں تھا، شہادت کا نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلا حکم تھا نذارت۔ ایک صلوات نذارت کا مطلب لوگوں کو ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ سورہ شعراء میں وہ آیت موجود ہے، آپ جانتے ہیں وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو، اپنے قریب ترین لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس کے لیے پیغمبر اسلام نے لوگوں کو بلایا اور بلا کے کھانا کھلایا۔ لیکن دیکھیے اس آیت سے اور اس واقعے سے بہت سے پیغامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو اصلاح کا شوق ہے، عبادت کے سلسلے میں یا اخلاق کے سلسلے میں یا علم کے سلسلے میں یا دیگر کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے پالیسی یہ بیان کی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے کہا اقربین کو بلاؤ، جو قریب ترین ہیں ان کو بلاؤ، یعنی اصلاح کی ابتدا قریب ترین لوگوں سے ہونا چاہیے۔ جو قریب ترین لوگ ہیں ان سے اصلاح کی ابتدا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے سامنے نماز کی تبلیغ کریں۔ اگر ہم روزے کے سلسلے میں لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ کام اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں۔ اگر ہم لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علم حاصل کریں تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ علم حاصل کریں۔ ایک صلوات صاف صاف بات ہے۔ اب یہاں پر ماشاءاللہ مستقبل کے علماء بیٹھے ہیں اور یہ بچے، میں کوشش کروں گا کہ بات ایسی کروں کہ چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے حکم دیا کہ آپ اقربین کو بلائیں اور بلانے کے بعد انہیں ڈرائیں۔ تو پیغمبر اسلام نے اقربین کو بلایا، قریب ترین لوگوں کو بلایا۔ دیکھیں کچھ معاملوں میں کنفیوژن ہوتا ہے،
مثلاً عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس سال بعثت ہوئی اسی سال دعوت ذوالعشیرہ ہو، جبکہ ایسا نہیں۔ بعثت کے 3 سال بعد، یعنی غار حرا میں جو پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد صرف گھر والوں کے سامنے پیغمبر دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب 3 سال کے بعد حکم آیا کہ اب آپ اقربین کو بلائیں، یعنی اب دائرے کو تھوڑا سا وسیع کیا جائے۔ تو پیغمبر نے قریش کو بلایا، 3 سال کے بعد پیغمبر نے قریش کو بلایا، بلانے کے بعد ان کو کھانا کھلایا۔ اب یہ تو سب بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں کو بلایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر دعوت کی دعوت دی جائے، یعنی ایک ہماری سماج کے اعتبار سے دعوت، اگر کہا جائے کہ دعوت ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے نا۔ تو اگر دعوت کی دعوت دی جائے تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہاں آنا ہے؟ آپ نے کہا نظر کا اہتمام ہے، امام کا دسترخوان ہے، آپ حضرات کھانا کھانے کے لیے آئیے گا فلاں دن فلاں تاریخ پر۔ تو اب سب سے پہلا سوال ہوگا کہاں آنا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں، کہاں آنا ہے؟ آپ کے گھر پہ آنا ہے، مدرسے میں آنا ہے، کسی میرج ہال میں آنا ہے، کسی امام باڑے میں آنا ہے؟ بھئی اگر دعوت ہے تو کہاں ہے؟ جو وینو ہے وہ بھی تو بیان کرنا پڑے گا نا۔ اگر وہ بیان نہ کیا جائے گا تو لوگ کہاں آئیں گے؟ تو اب پیغمبر نے سب کو بلایا، یہ تو سارے مسلمان بیان کرتے ہیں کہ بلایا، لیکن خدا جانے یہ کیوں چھپاتے ہیں کہ کہاں بلایا؟ چاہیے نہیں بیان ہوتا کہ کہاں بلایا پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں؟ پیغمبر نے خانہ کعبہ میں بلایا، بیت المقدس میں بلایا، یا پھر خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو مسجد ہے مسجد الحرام وہاں بلایا؟ پیغمبر نے کہاں بلایا لوگوں کو؟ تو عزیزوں اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں ہے کہ بھائی جہاں رہتے تھے وہیں بلایا۔ اب پیغمبر کہاں رہتے تھے تو یہ ہم نہیں بتائیں گے کہ پیغمبر کہاں رہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ تو یتیم ہو کے کہاں رہے گا؟ ابو طالب کے گھر میں رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کو نے لوگوں کو ابو طالب کے گھر میں بلایا۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ اسلام کی جو پہلی دعوت ہوئی وہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی، اور کہنا ابو طالب کے گھر ہو۔ تو سب جناب ابو طالب کے گھر میں آئے، اور آنے کے بعد سب نے کھانا کھایا۔ دیکھیے ابھی آپ ولایت کا تذکرہ سن رہے تھے، بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب پوری دعوت ذوالعشیرہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، بڑی طویل ہے، لیکن صرف 2 باتیں اور اس کے بعد آگے کچھ عرض کروں گا کہ جب لوگ آئے اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے، تو سارے لوگ تھے، لیکن 40 سال سے کم کا کوئی شخص نہ تھا۔ لیکن کوئی 70 سال کا آدمی کھڑا نہیں ہوا، 60 سال کے کسی آدمی نے نصرت کا وعدہ نہیں کیا، 50 سال کے کسی آدمی نے نہیں کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہوں گے۔ ایک 13 سال کا یا 10 سال کا بچہ اٹھا، اس نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں۔ مولا علی نے کہا میں آپ کا ناصر ہوں، اور جب مولا علی نے کہا میں آپ کا ناصر ہوں تو رسول نے فرمایا یا علی بیٹھ جائیے، انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی، یا علی آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ ہی میرے وصی ہیں، آپ ہی میرے وارث ہیں، اور آپ ہی میرے خلیفہ ہیں۔ سارے مسئلے پیغمبر نے حل کر دیے۔ آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ ہی میرے وصی ہیں، آپ غور نہیں کر رہے، آپ ہی میرے وارث ہیں، آپ ہی میرے وارث ہیں۔ ارے بھیا یہ تو دعوت ذوالعشیرہ ہی میں اعلان ہو گیا تھا کہ یہ وارث ہیں۔ اب جب دعوت ذوالعشیرہ میں وراثت کا اعلان کر چکے تو اب اس کے بعد پیغمبر کیسے کہیں گے کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، نہ ہوتے ہیں وارث نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ نے فرمایا انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی۔ ایک جملہ کہوں گا کہ علی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو ناصر بن کے اٹھتا ہے۔ علی اس شخصیت کو کہتے ہیں، دیکھیں آپ زبان پہ لطف حاصل کر سکتے ہیں کہ علی اس شخصیت کو کہتے ہیں جو ناصر بن کے اٹھتا ہے، جانشین بن کے بیٹھتا ہے۔
جانشینی کی سند لے کے بیٹھے۔ اب دیکھیے ایک بہت خاص بات کہ اب یہاں پر ہوا تھا، نہ تو کسی نے کلمہ پڑھا، نہ کسی نے لا الہ الا اللہ کہا، نہ کسی نے محمد رسول اللہ کہا، نہ کوئی بوڑھا ایمان لایا۔ دعوت الشیرہ میں صرف مولا علی ہیں، انہوں نے نصرت کا وعدہ کیا، رسول اللہ نے اپنی جانشینی، اپنی خلافت، اپنی وصایت، اپنی اخوت سب علی کے حوالے کر دی۔ اب یہاں پر ایک خاص معاملہ جو ہوا جس کے اوپر اس کو بیان تو کیا جاتا ہے، لیکن شاید اس رخ سے سوچا نہیں جاتا کہ اب جب لوگ واپس جانے لگے تو انہوں نے رسول اللہ سے کچھ نہیں کہا کہ آپ ایک نیا دین لے کے چلے آئیں، مولا علی سے کچھ نہیں کہا کہ یہ تم نے کہاں وعدہ کر لیا، ابھی بچے ہو، بلکہ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور جناب ابو طالب سے آگے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا جناب ابو طالب سے آگے کہ اب صرف وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنا، اب بت پرستی نہ کرنا، کیا سننا، اب لات کو نہ ماننا، اب منات کے آگے سر نہ جھکانا، اب حبل کو خدا نہ کہنا، یہ سب نہیں کہا۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب نہ کہنا یہ بتاتا ہے کہ کفار بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ابو طالب کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد وآل محمد اس بات کو جانتے کہ ان کا لات سے، منات سے، حبل سے، بت پرستی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اب اپنے بھتیجوں کو نبی مانو۔ وہ کہتے تو کیسے کہتے؟ اس لیے کہ جناب ابو طالب اس سے پہلے نہ معلوم کتنے شعر کہہ چکے تھے، کتنے قصیدے کہہ چکے تھے، پیغمبر اسلام کی شان میں کم سنی کا عالم تھا، خانہ کعبہ کے قریب بیٹھتے تھے، اب جب پیغمبر اسلام تشریف لاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے کہتے تھے یا مولائی، اور خالی یا مولائی نہیں بلکہ فرماتے تھے یا سیدی و یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے مولا۔ تو وہ لوگ یہ تو پہلے سے جانتے تھے کہ یہ محمد کو سید بھی سمجھتے ہیں اور محمد کو مولا بھی سمجھتے ہیں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے نہ تو اللہ کے سلسلے میں ابو طالب کو کوئی طعنہ دیا اور نہ رسول اللہ کے سلسلے میں ابو طالب سے کچھ کہا، بلکہ جب جانے لگے تو جناب ابو طالب سے کہنے لگے اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ یہ جو جملہ ہے کہ اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ اللہ کو تو پہلے سے مان رہے تھے، محمد کو تو پہلے سے نبی کہہ رہے تھے، اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ انشاءاللہ جو محسوس کرے گا خاموش نہیں رہے گا۔ اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ابو طالب کو لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا طعنہ نہیں دیا، محمد رسول اللہ کا طعنہ نہیں دیا، علی ولی اللہ کا۔ ولایت امیر المومنین کا تو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو، یعنی اللہ کو مان رہے تھے، محمد کو مان رہے تھے، اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ میں کہتا ہوں آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جو طعنہ ابو طالب کو دیا گیا وہی آج تک ہمیں بھی دیا جا رہا ہے۔ ولی اللہ سے انہیں بھی پریشانی تھی، انہیں بھی پریشانی ہے۔ یہ ولایت امیر المومنین کا مسئلہ ہی ایسا ہے۔ اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجالس ہو رہی ہیں ایام عزائف فاطمیہ کی، اس میں بے شک بی بی کے فضائل بھی بیان ہونا چاہیے، اور بی بی سے متعلق جتنی چیزیں، جتنی بحثیں ہیں، علماء کو، خطباء کو، ذاکرین کو کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی مجلس ہو تو وہ بھی آن لائن ہوتی ہے اور دور دور تک جاتی ہے. لہذا اس وقت بڑا اچھا موقع ہے کہ جتنے مسائل ہیں ان کو ان مجالس میں ڈسکس کیا جائے. جتنے بھی مسائل ہیں, چاہے وہ فدق کا مسئلہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے. سمجھ رہے ہیں آپ, فدق کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے انہی مجالس میں. یا پھر بی بی فاطمہ زہرا رسول کی اکلوتی بیٹی تھی, اس مسئلے کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے انہی مجالس میں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مختلف مجالس جو شہر میں پڑھیں گے کہ ہر جگہ اپنے حسب حیثیت تھوڑا تھوڑا ذکر ساری باتوں کا کریں. ایک مسئلہ ایسا بھی ہے, اور یہاں یہ سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں, سب طلباء ہیں, اور میں ان کی یہ عرض کروں کہ ایک مسئلہ ایسا جس پر بہت کم بحث ہوتی, بہت کم اس کو پڑھا جاتا ہے, اور شاید اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ لوگ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے. لیکن اب چونکہ کلپس آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہے ہیں اور لوگ اس مسئلے کو بھی اچھال رہے ہیں, لہذا اس کو اوپر بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا مجالس میں ضروری ہے. انشاءاللہ کبھی میں عرض کروں گا. وہ مسئلہ معلوم ہے آپ کو کیا؟ وہ یہ ہے کہ بخاری میں اور مسلم میں جہاں یہ حدیث تحریر کی گئی کہ بیوی کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, تو چونکہ اس حدیث کے لیے ٹارگیٹ جو ہیں وہ شیخین ہیں, لہذا اب لوگوں نے ان سے بات کو موڑنے کے لیے اس حدیث کا رخ جو ہے وہ مولا علی کی طرف موڑ دیا. اور باقاعدہ بخاری وغیرہ میں لکھا کہ مولا علی مثلا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے, اور اس لیے جناب فاطمہ زہرا ناراض ہوئی, اور جب بی بی ناراض ہوئی انہوں نے رسول اللہ سے شکایت کی تو پیغمبر مسجد میں آئے, اور مسجد میں آ کے پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا. تو یعنی رخ جو ہے وہ ادھر سے ادھر گھمانے کی کوشش کی گئی کہ یہ ان کے لیے ہے. تو الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کا بھی بھرپور جواب دیا ہے. یعنی آپ کتابیں پڑھیں اس میں بھرپور جواب اس کا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے, اس کے اوپر بھی لوگوں کو گفتگو کرنا چاہیے. تو بہت سے معاملات ہیں. اس وقت ایک بات میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اسی کے اوپر مجلس تمام ہو جائے کہ یہ دعوت العشیرہ کا واقعہ جو ہے ہمارے یہاں جو لکھا ہوا ہے وہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے, ایسے ہی بیان ہوتا ہے. لیکن صحیح بخاری میں بھی دعوت العشیرہ کا واقعہ تحریر, دعوت العشیرہ کا واقعہ تحریر, اور کس طرح سے تحریر ہے یہ بھی آپ سمجھیے. ایک چیز تو یہ سمجھیے کہ جو بخاری کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے تعلق نہیں ہے کہ شہزادی کی ولادت وہ یہ کہتے ہیں کہ بعثت سے 5 سال پہلے ہو گئی. یعنی اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بی بی کی ولادت بعثت سے, جو غار حرا میں وہی نازل ہوئی تھی, اس سے 5 سال پہلے ہوئی. یا بعض لوگ کہتے ہیں جس سال بعثت ہوئی اسی سال بی بی کی ولادت ہوئی. لیکن ہمارے علماء کی پوری تحقیق ہے کہ بعثت کے 5 سال کے بعد شہزادی کی ولادت ہوئی. اس اعتبار سے وقت شہادت بی بی کی عمر جو ہے وہ 18 سال تھی. تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسی سال. تو چلیے اب ہم ان کی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کریں. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحیح بخاری صحیح نہیں ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد سے ثابت ہوتا ہے. لیکن اب جو انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک رخ ہمارے بہت کام کا ہے, لہذا ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے لوگوں کو دعوت العشیرہ کے لیے بلایا تو اس وقت پیغمبر نے آواز دی. کیا آواز دی؟ کہ پیغمبر نے آواز دی کہ اے عبد مناف کے بیٹوں, سنیں, اے عبد مناف کے بیٹوں. اس کے بعد فرمایا اے ہاشم کی اولادوں, پھر فرمایا اے عبد المطلب کی اولادوں. پہلے عبد مناف کے بیٹوں, اے بنی عبد مناف, اور اس کے بعد فرمایا کہ اے بنی ہاشم, پھر فرمایا کہ اے عبد المطلب کی اولادوں. ظاہر سی بات ہے اقربین تھے نا, تو سب کو پیغمبر اسلام نے, وہ کہتے ہیں بخاری کی روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے نام لے لے کے سب کو پکارا, اور اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے چچا عباس. اس کے بعد فرمایا کہ اے میری پھوپھی صفیہ, اور سب کو پکارنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ. لیکن میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے اعتبار سے تو دعوت العشیرہ میں بی بی موجود ہی نہیں تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ.
بڑی پتے کی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ تم کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا جب تک تم اللہ کی عبادت نہ کرو، میری اطاعت نہ کرو۔ وہ ساری باتیں الگ ہیں، لیکن دیکھیے اگر آپ یہ بیان کریں کہ مباہلے کے میدان میں رسول ایک ہی بیٹی کو لے کے آئے، باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ جو لوگ 4 بیٹیاں بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب وہ 3 بیٹیاں پہلے مر گئی تھی۔ ہر چیز کا جواب بھی سنیں۔ دیکھیں آپ کو بھی مستقبل میں ذاکری کرنا ہے ماشاءاللہ، لہذا سنیں مجھ سے کہ وہ کہتے ہیں صاحب وہ تو پہلے ہی مر گئی تھی، جب مر گئی تھی تو مباہلے کے میدان میں کیسے آتی؟ یہی کہا جاتا ہے پہلے مر گئی اب کیسے آتی مباہلے کے میدان میں؟ اس کے بھی بہت سے جواب ہیں۔ کہیں بھی آپ کچھ بیان کریں تو وہ کہتے ہیں صاحب وہ تو جنگ بدر میں مر گئی تھی، دوسری جو تھیں وہ جنگ خندق کے موقع مر گئی، تیسری جو تھی وہ فتح مکہ کے موقع پر مر گئی تھی، لہذا اگر آپ مباہلے کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں وہ مر چکی تھی۔ اگر آپ باغ فتح کی بات کریں کہ کوئی اور بیوی کیوں نہیں آئی، کوئی اور بیٹی کیوں نہیں آئی اپنا حق مانگنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں وہ تھی ہی کہاں جو آتی حق مانگنے کے لیے۔ ارے بھیا کہیں تھی یا نہیں تھی، لیکن دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر تو تھی۔ سنایا کہ نہیں سنا؟ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر تھی یا نہیں تھی؟ کہ بھئی دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر سب تھی، یعنی اس پر اتفاق ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر زینب بھی تھی، کلثوم بھی تھی، رقیہ بھی تھی، جن کو پیغمبر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر کی بیٹیاں تھیں، وہ سب موجود تھیں یا نہیں تھی؟ کہ سب موجود تھی۔ تو بھیا جب 4 بیٹیاں موجود تھیں تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا اے میری بیٹیوں، صلوات محمد ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میری بیٹیوں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر فاطمہ کے علاوہ پیغمبر کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیں بہت سی باتیں اس میں عرض کی جا سکتی ہیں۔ مثلا میں عرض کروں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مباہلے کے میدان میں تو رسول اللہ کسے لے کے آئے؟ یہاں پڑھے لکھے بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، میری بات کو سمجھیں گے کہ حکم کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی نساء کو لاؤ، ہم اپنی نساء کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ اور پھر کیا کریں؟ کہ جھوٹوں پر لعنت کریں۔ تو کسے لے کے آئے؟ کہ بیٹوں کی جگہ حسنین کو لے کے آئے، نساء کی جگہ بی بی زہرا کو لے کے آئے، نفس کی جگہ مولا علی کو لے کے آئے۔ دیکھیں نساء کا لفظ جو ہے، نساء اس کا مطلب ہوتا ہے خواتین، لیڈیز، نساء، سمجھ رہے ہیں؟ نساء کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں وہ میرے خیال میں اگر عربی نہیں بھی جانتے تھوڑا بہت اردو پڑھ لیتے ہیں تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا دخول النساء، ادھر سے انٹرنس جو ہے وہ خواتین کے لیے ہے، لکھا بھی رہتا ہے لیڈیز انٹری، ادھر سے جو لیڈیز ہم جائیں گی۔ تو نساء کا مطلب ہوتا ہے خواتین۔ نساء کا لفظ جو ہے یہ کسی مخصوص رشتے سے وابستہ نہیں، لیکن جیسے رجل کا لفظ، رجل کا مطلب مرد، تو اب باپ ہے تو وہ بھی رجل ہے، بھائی ہے تو وہ بھی رجل ہے، بیٹا ہے تو وہ بھی رجل ہے، شوہر ہے تو وہ بھی رجل ہے۔ ایسے ہی جب نساء کا لفظ استعمال ہوگا تو اس میں ماں بھی آئے گی، زوجہ بھی آئے گی، بہن بھی آئے گی، بیٹی بھی آئے گی۔ اگر کوئی آپ کے یہاں آئے اور آپ سے آگے کہے کہ ہمارے یہاں مردانی مجلس بھی ہے، زنانی مجلس بھی ہے، تو صرف یہ کہہ کے چلا گیا زنانی مجلس ہے، تو اب زنانی مجلس اگر کوئی کہہ کے گیا تو آپ کے گھر میں خواتین میں جو بیویاں بھی ہیں، ماں ہیں تو ان کا بلاوا ہے، بہن ہے تو اس کا بلاوا ہے، زوجہ ہے تو اس کا بلاوا ہے نہیں؟ الگ الگ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، بیٹی ہے تو اس کا بھی انویٹیشن ہے۔ تو نساء کا لفظ جو ہے وہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ محل استعمال سے بھی طے ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں یہی نساء کا لفظ خالصتاً ازواج کے لیے استعمال ہوا، مثلا سورہ احزاب میں یا نساء النبی
تو وہاں پر نساء کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ ازواج کے لیے استعمال ہوا جن کو تنبیہ کی گئی. کہیں نساء کا لفظ امت کی تمام عورتوں کے لیے استعمال ہوا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے بہت سے قصے بیان کیے, بہت سے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں. تو سب سے زیادہ جو واقعات بیان ہوئے, ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, وہ جناب موسیٰ کے واقعات, یعنی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسے آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے, بہت زیادہ اللہ نے جناب موسیٰ کا تذکرہ اپنے کلام میں کیا. اور جناب موسیٰ کی ولادت سے لے کے ان کی وفات تک اللہ نے ہر واقعے کو قرآن میں بیان کیا. ولادت ہوئی اور اس کے بعد وہ فرعون کے دربار میں جانا, اور پھر ہاتھ کا ید بیضا بننا, اور پھر جناب موسیٰ کا عصا کو اژدہا بنانا, اور پھر جادوگروں سے مقابلہ, اور پھر جناب موسیٰ کا امت کو لے کے نکلنا, اور پھر یہ وہ, پھر تعلق, سب بہت کچھ اللہ نے جناب موسیٰ کے سلسلے میں بیان کیا. لیکن قبلہ جناب موسیٰ کی ولادت کے حالات بھی اللہ نے کئی مقامات پر بیان کیے. وہاں کیا بیان ہوا ہے؟ فرعون جو تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا, مصر کا بادشاہ تھا فرعون. وہاں جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون ہی کہا جاتا تھا. جیسے مثلا حیدرآباد میں نظام کہا جاتا تھا, جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نظام کہا جاتا تھا. یہاں مثلا نواب کہا جاتا تھا. مثلا بعد میں جب بادشاہ شروع ہوئی تو بھی بادشاہ کہا جانے لگا. تو ایسے ہی ہر جگہ کا الگ الگ معاملہ تھا. تو جیسے روم میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے ہرقل کہا جاتا تھا, نجاشی کہا جاتا تھا حبش میں. تو اسی طرح سے اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. اللہ نے بھی فرعون ہی کہا. اب اس کا نام کیا تھا وہ تفسیروں میں الگ الگ نام ہے, اس پہ تھوڑا اختلاف ہے, لہٰذا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے. تو وہ فرعون تھا تو بادشاہ, لیکن ہر آدمی میں کچھ وہ ہوتا ہے نا ایمبیشن کہ ہم کچھ اور ترقی کر جائیں اور بڑھ جائیں اور ہو جائیں. تو اس نے سوچا کہ اب بادشاہت تو بہت دن ہو گئے, اب تھوڑا سا ترقی کی جائے, خدائی کر لی جائے. اتنا بڑا بادشاہ تھا, اس سے اوپر خدائی رہ گئی. ایک صلوات پڑھا وہ اس نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا. اب یہیں سے لفظ فرعون کے ایک الگ معنی سامنے آنے لگے, چونکہ اس نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا. غرور اتنا بڑھ گیا, تکبر اتنا بڑھ گیا کہ وہ خدا اپنے کو کہلوانے لگا, لوگ اس کی عبادت کرنے لگے. اب کسی ساحر نے اس سے کہا کہ یا کاہن نے یا ساحر نے اس سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰ ہوگا, وہ تجھے قتل کرے گا. جب اس نے سنا کہ موسیٰ مجھے قتل کرے گا تو اس نے کہا میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا کہیں. کیا کرے گا؟ کہا جہاں بیٹا پیدا ہوگا اسے قتل کر دوں. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن مجید میں ہے, جگہ جگہ, ایک جگہ نہیں کئی جگہ. کیا ہے؟ خداوند عالم موسیٰ کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے یذبحون ابناءکم, وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم, اور تمہاری نساء کو چھوڑ دیتا تھا. پڑھے لکھے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر حضرات بھی تشریف فرمائیں. آپ مجھے بتائیں یہاں نساء کا ترجمہ کیا کیا جائے گا یہاں پر؟ یذبحون ابناءکم, کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم, اور تمہاری نساء کو چھوڑ دیتا تھا. یہاں نساء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہاں نساء کا ترجمہ ماں نہیں ہوگا, بیوی نہیں ہوگا, بلکہ یہاں نساء کا ترجمہ ہوگا بیٹی, بیٹیاں. تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. یہی تو ترجمہ ہوگا نا, یہ کچھ اور ترجمہ ہوگا کہ یہاں نساء سے مراد ہے بیٹیاں, اس لیے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا, اگر بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اسے قتل کیا جاتا تھا. تو اب یہاں جو نساء کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کیا ہوا؟ تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. ایک مزاج قرآنی یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ کہیں ابناکم کے بعد نساکم کہے تو یہاں نساکم سے مراد ہوگا تمہاری بیٹیاں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. آپ نے بالکل شاید توجہ نہیں فرمائی. یعنی اگر بیٹوں کے تذکرے کے بعد نساء کا لفظ آئے تو اس سے مراد ہے بیٹیاں. اب اللہ مباہلے میں کیا کہہ رہا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ.
इनसे कह दो کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ اس کے بعد اللہ کیا کرا؟ وَالنِّسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ تو پھر اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ان سے کہہ دو کہ تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ نے جمع کے صیغے میں حکم ہی اس لیے دیا کہ تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں، کہ اب جب پیغمبر ایک ہی بیٹی کو لے کے آئیں تو یہ ثابت ہو جائے کہ اور بیٹیوں کی گنجائش تھی، لا سکتے تھے۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ لے کے نہیں، تو ماننا پڑے گا کہ ایک ہی بیٹی تھی، ایک بیٹی کے علاوہ کوئی اور بیٹی نہیں تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب نہیں وہ تو سب مر گئی تھی۔ اچھا چلیے وہ تو مر گئی تھی، مان لیا، ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اس بات کو نہ سنا ہو جو میں عرض کر رہا ہوں، چلیے وہ تو مر گئی تھی، لیکن پیغمبر کے سے منسوب جو کی جاتی ہے بیٹیاں، ان میں جو سب سے بڑی تھی ان کا نام تھا زینب، ان کا نام تھا زینب۔ ایک بات ہمارے بچے سمجھ لیں کہ ان بیٹیوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے انہیں پالا تھا۔ یہ جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں، ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، تو رسول کے گھر میں پلی تھی، تو رسول نے ایسے ہی پالا تھا جیسے بیٹیوں کو پالا جاتا ہے، لیکن رسول کی صلبی بیٹیاں نہیں تھی۔ تو اب کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی بیٹی تھی زینب، ان کے 2 بچے تھے۔ سنیں، ابو العاص کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور لمبا چوڑا واقعہ ہے ابو العاص کا، ان کے ساتھ شادی ہوئی۔ ان کے 2 بچے تھے، کون کون؟ ایک کا نام تھا علی، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا امامہ۔ امامہ یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں امامہ، ایک بیٹی امامہ اور ایک بیٹے جن کا نام تھا علی۔ اب ابھی تو آپ روایات پڑھیں، کچھ نہیں، آپ دیکھیں انسائکلوپیڈیا دیکھیں، اسی میں آپ کو مل جائے گا، اور تمام اہل سنت کی کتابوں میں مل جائے گا کہ یہ جو بیٹی تھی امامہ، لوگ طنز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کے بعد مولا علی نے ان سے عقد کیا، تو یہ ثابت ہوا نا کہ رسول کی وفات تک یہ زندہ تھیں۔ کیا سنا آپ نے بھائی؟ زندہ تھی یا نہیں زندہ تھی؟ ایک بیٹے تھے علی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ کی وفات سے کچھ پہلے یہ وفات پا گئے، اور ایک بڑی اکثریت اہل سنت کی کہتی ہے نہیں، یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ جنگ یرموک پیغمبر اسلام کے دنیا سے گزر جانے کے کافی بعد ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مباہلے کا میدان میں یہ علی بھی زندہ تھے، کیا سنا ہے، اور امامہ بھی زندہ تھی۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ علی کون ہوئے پیغمبر کے؟ اگر زینب رسول کی بیٹی تھی تو یہ بھی تو نواسے ہی ہوئے نا۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو، یہ نواسے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کہاں نواسے ہوئے؟ اب یہ کیسی پیغمبر کی عدالت ہے کہ 2 نواسوں کو لے کے آ رہے ہیں، ایک نواسے کو چھوڑے آ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ 2 نواسوں کو لا رہے ہیں، ایک نواسے کو چھوڑے آ رہے ہیں، 2 نواسوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا اب ایک نواسی بھی ثابت ہو گئی، چلی یہ بھی امامہ، یہ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ ان کی بیٹی تھی تو یہ نواسی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ نواسی ہی ہوئی نا۔ کہاں نواسی ہوئی؟ شہزادی زینب بھی نواسی، جناب ام کلثوم بھی نواسی، لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ بھی نواسی۔ آپ مجھے بتائیے شہزادی زینب کے لیے تو نمال کتنی روایتیں موجود ہیں، جب ولادت ہوئی تو پیغمبر اسلام آئے، پیغمبر نے نام رکھا زینب، جناب ام کلثوم کو گود میں لیے ہوئے۔ اس طرح کے نمال کتنے واقعات ہیں، کوئی ایک واقعہ ہمیں دکھا دے کہ پیغمبر اپنی اس نواسی کو گود میں لے کے صحابہ کے سامنے آئے ہوں۔ آپ سے سن نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ نواسی جو ہے امامہ، اس کو کبھی پیغمبر گود میں لے گا کہ بھئی یہ میری نواسی ہے، دیکھو یہ بھی نواسی ہے، میری سب سے بڑی بیٹی کی بیٹی ہے، میری نواسی ہے۔ کبھی کہیں لے کے آئے؟ نہیں آئے۔ کبھی کوئی واقعہ ایسا ہے کہ پیغمبر کی چھوٹی سی نواسی 4-5 سال کی پیغمبر کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی؟ کوئی واقعہ، کوئی روایت ہماری یا کسی کی کتاب میں کہیں نظر نہیں آتی۔ کبھی پیغمبر نے ذکر نہیں کیا، کبھی پیغمبر نے اس نوازی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، کبھی پیغمبر اس نوازی کو لے کے بازار میں نہیں آئے، مسجد میں نہیں آئے،
دیکھیے آپ پریشان نہ ہوئیے گا، ہیں مسجد میں نہیں آئے، بازار میں نہیں آئے، اب ہو سکتا ہے کوئی کہے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول تھے، طٰہٰ تھے، یاسین تھے، مزمل تھے، مدثر تھے، بشیر تھے، نذیر تھے، نور اول تھے، خلق اول تھے، صاحب معراج تھے، صاحب لولاک تھے، عشق اول تھے۔ بھلا پیغمبر کی غیرت کیسے گوارا کرتی کہ 4-5 سال کی نوازی کو گود میں لے کر مردوں کے درمیان آتے؟ آپ بڑے بھولے ہو، 5 سال کی نوازی کو لے کے نہیں آ سکتے تھے، 6 سال کی بیوی کو کندھے میں بٹھا کے آئے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، اور عزیزوں جیسے اللہ جس کو چاہے اسے شرف عطا کرے، میں سمجھتا ہوں یہ معرکہ جو ہے ایک بیٹی والا یہ ہمارے ہندوستان کے علماء ہی نے فتح کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس کو فتح کرنے کا سہرا جو ہے یہ ہمارے ہندوستان کے علماء کے سر کے اوپر، ورنہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں بہت سے بڑے بڑوں نے سرنڈر کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس کرنا، لیکن رسول کی وہ اکلوتی بیٹی جو آ جائے تو پیغمبر کھڑے ہو جائیں، کیا کیا مظالم ڈھائے گا، کیا کیا ظلم ڈھائے گا۔ ہماری جان قربان، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی، جب پڑھیے تو آنکھوں میں آنسو آتے۔ کیا دو مصرے شہید محسن نقوی نے کہہ دیا۔ یہاں سب قسم کے مسائل پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ دل کے تاروں کو چھیڑنے کی ضرورت ہے، پھر تو آنکھوں سے کوثر رواں ہو ہی جاتا، پھر تو آنکھوں سے برسات شروع ہو جاتی۔ ہاں عزیزوں، پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد بیوی نے سر پہ چادر ڈالی، کنیزوں کو ساتھ لیا، کہاں جا رہی ہیں؟ اپنا حق مانگنے جا رہی ہیں۔ فدق کو ہم سے چھین لیا گیا، بیوی فدق مانگنے کے لیے چلے، آپ رو رہے، میں نے یہی تو بیان کیا کہ بیوی جا رہی، مسجد میں آئیں، ایک ستون خاص کے قریب آئیں کہ گریہ تاری ہو، رونے لگے۔ کسی کنیز نے پوچھا، بی بی ابھی تو آپ نے اپنا دعویٰ بھی نہیں کیا، اے بی بی ابھی تو آپ کا دعویٰ رد بھی نہیں ہوا، اے بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ زمانہ کتنا بدل گیا۔ جب میں اپنے بابا کی زندگی میں آتی تھی، اس ستون خاص کے قریب آتی تھی، تو میرا بابا منبر سے نیچے آ جاتا تھا، میری زہرا آ رہی ہے، میرے دل کا ٹکڑا آ رہا ہے، میری پارے جگر آ رہی ہے، اور آج کوئی میرے احترام میں کھڑا ہونے والا۔ بس ایک اشارہ اور مجلس تمام، ابھی 2 مجلسیں اور پڑھنا، بس بات تمام ہو رہی قبلہ کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب بی بی نے اپنا حق مانگا، انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا۔ بی بی نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، طویل خطبہ، اور وہ خطبہ ایسا ہے کہ جس کو
فصاحت و بلاغت کی نظیر بنا کر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ بہترین خطبہ بی بی نے ارشاد فرمایا، ظاہر سی بات ہے کہ بی بی کا کلام ہے جو صاحب نہج البلاغہ کی کفو ہے، تو اب جیسا علی کا کلام ویسا زہرا کا کلام، تو بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے میں بی بی نے پورا اسلام بیان کیا، اور شاید اس خطبے میں بی بی نے اسلام کے اصول و فروع کو اس لیے بھی بیان کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول کی بیٹی تھی، خواتین کیا جانے، لہذا بی بی نے دعویٰ کر دیا۔ بی بی نے بتایا کہ میں تم سے کہیں زیادہ اسلام کو سمجھتی ہوں، شریعت کو پہچانتی ہوں، حلال و حرام کے مسائل کو جانتی ہوں، وراثت کے قانون سے واقف ہوں، پھر میں اب دعویٰ کر رہی ہوں۔ عزیزوں، لیکن جب بی بی خطبہ دے رہی تھی نا، سارا دربار سن رہا تھا، بعض لوگوں کی آنکھوں سے آنسو تو بہہ رہے تھے، لیکن ہمت نہیں تھی کہ کچھ بولے، حمایت کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب بی بی خطبہ دے رہی تھی تو ایک 4 سال کی بچی بی بی کا دامن پکڑے ہوئے کھڑی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ سمجھ گئے یہ بچی کون ہے؟ ثانیہ زہرا بی بی زینب اپنی اماں کا دامن پکڑے ہوئے کھڑی تھی اور مسلسل اپنے اماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہی، خطبہ سن رہی تھی۔ اگر عام طور سے دیکھا جائے تو ایک 4 سال کی بچی کا مقدمے سے کیا تعلق، بحث سے کیا تعلق، گواہیوں سے کیا تعلق، لیکن بی بی زینب اپنی اماں کا خطبہ سن رہی تھی۔ شاید بی بی زینب کو جناب زہرا اس لیے لے کے آئی تھی کہ بیٹی دیکھو ہم بادام دربار میں خطبہ دیں گے، ہم دربار میں خطبہ دیں گے تاکہ یہ بچی بھی تیار ہو جائے، اسے بھی دربار میں خطبہ دیں گے۔ جزاک اللہ۔ بس مجلس تمام ہو گئی، بہت دیر مصائب نہیں پڑھنا ہے، ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہوگی۔ ارے جب زہرا دربار میں خطبہ دے رہی تھی تو ایک 4 سال کی بچی دامن پکڑے ہوئے کھڑی تھی، اور جب زینب دربار شام میں خطبہ دے رہی تھی تو وہاں بھی ایک 4 سال کی بچی اپنی والدہ کا خطبہ سن رہی تھی، وہاں وہ بچی اپنی پھوپھی زینب کا خطبہ سن رہی تھی۔ آپ سمجھے وہ بچی کون؟ وہ بچی بی بی سکینہ۔ لیکن میں کہوں گا اے شہزادی زینب، جب آپ کی والدہ خطبہ دے رہی تھی، آپ کی اماں تقریر کر رہی تھی، آپ بے شک دامن پکڑے ہوئے کھڑی تھی، لیکن آپ کے گلے میں رسن تو نہ بندھی ہوئی تھی، آپ کے سر پہ چھوٹی سی چادر تو موجود تھی، لیکن جب سکینہ دربار شام میں آپ کا خطبہ سنے گی تو عالم یہ ہوگا کہ گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ عزیزوں، شمر یزید بے حیا نے بی بی سکینہ کو دیکھا کہ یہ کون بچی ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہ یہ اپنا ایک ہاتھ اپنے چہرے پر کیوں رکھے ہو، ایک ہاتھ گردن پہ کیوں رکھے ہو؟ کہ تیرے سپاہیوں نے گردن کو اس طرح سے باندھا ہے کہ دم گھٹا جا رہا۔ کہ یہ ہاتھ چہرے پہ کیوں آئے؟ کہ میں اپنے چہرے کا پردہ اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ہوں، میری پھوپھیاں اپنے بالوں سے چہروں کو چھپائے ہوئے ہیں، لیکن میں کم سن ہوں، سر پہ چادر نہیں ہے، لہذا اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہوں۔ یزید کہتا ہے بی بی تم کو اپنے بابا سے محبت ہے یا نہیں؟ کہ مجھے اپنے بابا سے بڑی محبت تھی۔ کہ تمہارے بابا بھی تمہیں چاہتے تھے؟ کہ ہاں میرے بابا بھی مجھے بہت چاہتے تھے۔ کہ اگر میں تمہارے بابا کو یہاں بلا لوں؟ کہ کہاں تیرا دربار، کہاں میرا بابا؟ اس نے حکم دیا، تشت لا کے سامنے رکھا گیا، اس نے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، بی بی نے دیکھا کہ سامنے بابا کا سر۔ ارے سکینہ دوڑی کہ اپنی آغوش پہ اپنے بابا کا سر لے لیں۔ یزید کہتا نہیں، ایسے نہیں، اے سکینہ میں تو تب مانوں گا کہ تمہیں بڑی محبت تھی کہ یہ سر اپنے آپ بلند ہو تمہاری آغوش میں آ جائے۔ بی بی نے جلا ہوا دامن پھیلایا، اے میرے بابا، یہ میری اور آپ کی محبت کا امتحان ہے، میری آغوش میں آ جائیے۔ سر حسین دشت سے بلند ہوا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا سکینہ کی گود میں آیا۔ بی بی نے منہ پہ منہ رکھا،
ए बाबा आपके बाद मुंह पर तमाचे मारे गए, कानों से गोश। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस के दिली मकासद की तकमील फरमा। और दियार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद को हमको अमाल सालिहा की तौफीक इनायत फरमा। हमारे अकायद को सही सालिम रख। हम जब तक ज़िंदा रहें आले मोहम्मद की मोहब्बत और उनके दुश्मनों की अदावत को ज़िंदा रहें और दुनिया से जाएँ तो ये दोनों अजीम तरीन नेमतें अपने साथ ले गए। और दिगार जल्द अज जल्द हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा और उनका असाब और अंसार में हमारा शुमार फरमा।